बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह ज़ुख़्रुफ़ को आज हमें शुरू करना है। हमने पिछली मर्तबा सूरह शूरा मुकम्मल की थी। ये सूरह मुबारका सूरह ज़ुख़्रुफ़ सूरा नंबर 43 है, 43। ये सूरा और इससे अगली सूरा सूरह दुखान, ये दोनों जोड़ा है। जैसा कि कुरान मजीद में बार बार ये बात बयान में आई कि अल्लाह ताला ने कुरान को जिस तरह से डिज़ाइन किया है, इसमें 3 लेवल्स पर अल्लाह ने नज़म का लिहाज रखा है, जिसको अंग्रेज़ी में जब डिस्क्राइब किया गया तो ये कहा गया कि ये थीमेटिक और स्ट्रक्चरल कोहेरेंस है। यानी कुरान की थीम्स में भी नज़म है, मज़ामीन में, और उसके स्ट्रक्चर में भी नज़म है। आप यूँ समझिए कि जैसे अगर मिसाल ले ली जाए एक इमारत की जिसमें बहुत से कमरे हैं, तो हर कमरे के अंदर भी तरतीब है, बड़ी ही हकीमाना खूबसूरत। कमरों के दरमियान भी जो ताल्लुक़ है वो भी बड़ा हकीमाना है, और पूरी इमारत भी अपने अंदर एक बड़ा हकीमाना डिज़ाइन रखती है। पहली सूरत में क्या हुआ कि अल्लाह ने हर सूरह मुबारका में, छोटी सूरतों में तो वैसे ही एक मजमून होता है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। सूरतें ज़रा बड़ी होती हैं तो ये मसला हो जाता है कि उसमें जो पैराग्राफ्स होते हैं वो बज़ाहिर एक दूसरे से बड़ी मुख्तलिफ बात कर रहे होते हैं। उसमें अचानक पढ़ने वाले को बज़ाहिर एक ऐसी शिफ्ट नज़र आती है कि जिसका एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, मगर इसी में अल्लाह की तरफ से पढ़ने वाले के लिए गौर तदब्बुर की दावत होती है। ज़रा गौर व फिक्र करने के बाद ये महसूस होता है कि वही पैसेजेस के जो एक दूसरे के साथ आ रहे हैं उनमें कोई बज़ाहिर रब्त नहीं, आप महसूस करते हैं कि बड़ा गहरा रब्त है। और ये चीज़ एक पढ़ने वाले को इनकरेज करती है कि वो कुरान को जब भी पढ़े समझ कर पढ़े। इसी तरह से कुरान मजीद में मैंने गुजारिश की ना कि स्ट्रक्चरल कोहेरेंस भी है। तो सूरतें जोड़ा जोड़ा हैं, यानी अगर कुरान मजीद की 114 सूरतें हैं तो उनमें से 6 हैं सिर्फ वो कि जो यूनिक हैं, बाकी 108 सूरतें 54 जोड़ों पर मुश्तमिल हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो एक बड़ा मसला पैदा होता है बाज़ लोगों को, हम सभी को, कि हम कुरान पढ़ते हैं और महसूस करते हैं कि भाई ये वो कुरान तो नहीं है अपनी तरतीब के लिहाज से कि जिस तरतीब से ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। तो ये क्या मामला है कि मक्की सूरतें आती हैं, फिर मदनी सूरतें आती हैं, फिर मक्की आती हैं, फिर मदनी आती हैं। तो अब ये बात नुमायाँ हो रही है बार बार कुरान को पढ़ने से कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 7 ग्रुप्स हैं जिनमें इस किताब को मुनक़सिम कर दिया है, ऐसे कि हर ग्रुप में पहली या चंद इब्तदाई सूरतें मक्की हैं और आखिरी एक या चंद सूरतें मदनी हैं। सो मक्की मदनी सूरतों पर मुश्तमिल 7 सूरतों के ग्रुप्स का मजमुआ कुरान मजीद है। तो गोया के हर लेवल पर इसमें आपको नज़म नज़र आता है। इसमें एक बड़ी जो दिलचस्प स्टेटमेंट है वो इस बड़े नज़म के इस सारी प्रेजेंटेशन को डिस्कवर करने वाले अर्ली 20th सेंचुरी के आलिम मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही से जब किसी ने ये पूछा कि आप क्यों ये इसमें इतना तरद्दुद कर रहे हैं, कुरान सारे का सारा अल्लाह की किताब है, हर आयत हकीमाना मज़ामीन पर मुश्तमिल है, सूरतों में भी हाल है, तो आप ये तरद्दुद क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो बात यह है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि कुरान की हर आयत जो है वो एक यानी बड़ा कीमती पत्थर की तरह कीमती है, तो मुझे इस पर तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या कोई फ़र्क महसूस नहीं होता कि संगे मरमर का एक ढेर पड़ा हुआ है और इस बात में
کہ سنگ مرمر کو ایسے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا جائے ڈیزائن کر کے کہ تمہارے سامنے تاج محل ہو، تو ان دونوں میں کوئی فرق ہوگا نا؟ تو یہی فرق ہے اس بات میں کہ آپ قرآن کی آیات کو الگ الگ پڑھیں یا ان کو ایسے جوڑ کے پڑھیں کہ جیسے اللہ نے ان کو جوڑا ہے آرگنائز طریقے سے، اور ان کے درمیان جو لنک ہے اس کو بھی سمجھیں۔ چنانچہ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ان 54 جوڑوں میں سے ایک جوڑا سورہ الزخرف اور الدخان ہے۔ یہ جو جوڑا ہے اس میں جو مرکزی مضمون ہے وہ توحید ہے، یعنی دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو بالخصوص اور عرب کے اس ماحول میں رہنے والے لوگوں کو بالعموم اس توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے کہ جو ان کے اپنے بزرگ جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی، مگر زمانے کے گزرنے کے بعد عرب کے ماحول میں اس سے انحراف ہو گیا اور لوگوں نے شرک کرنا شروع کر دیا۔ صرف فرق اتنا نظر آتا ہے کہ سورہ زخرف میں اس توحید کے دلائل کو زیادہ نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہے، اور اگلی سورہ میں توحید سے انحراف پر اللہ تعالیٰ نے خبردار زیادہ نمایاں کیا ہے، مگر دونوں میں بات ایک ہی نوعیت کی ہے، لیکن ذرا فرق مضمون پر ایمفسس کے ساتھ۔ یہ تمام جوڑوں میں ایسا ہوا ہے۔ کبھی آپ کو جوڑے سمجھنے ہوں تو قرآن مجید کا پہلا اور آخری جوڑا کبھی پڑھ لیجئے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، سورہ فلق اور سورہ ناس، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے واقعی ان صورتوں کو ایسے ڈیزائن کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رکھا ہے کہ ان میں ایک دوسرے کے ساتھ مضامین کی بڑی گہری مناسبت مماثلت ہے۔ ایک پہلو دونوں صورتوں میں یعنی الزخرف اور اگلی الدخان میں جوڑا ہونے کا یہ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ قرآن ہمیں غور کرنے کی ہماری تربیت کرتا ہے۔ تو بعض چیزیں تو وہ ہیں کہ جو وہ ایسی نمایاں ظاہری طور پہ کر دیتا ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے صرف صحیح نمبر کی عینک چاہیے، آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کے اوپر شروع ہی میں الف لام میم ہے، نہ سورہ فاتحہ میں الف لام میم ہے، نہ سورہ نساء میں ہے، لیکن مضامین کے اندر بھی آپ کو بہت گہری مناسبت ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت ملتی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو دونوں صورتیں ہیں ان کا آغاز بھی بالکل ایک طرح سے ہوتا ہے، حامیم والکتاب المبین، وہاں بھی اور یہاں بھی۔ جی نہیں ایسی ہے، اگلی اس سے اگلی ہے، یعنی جوڑا صورتیں ایک ساتھ ہیں، بھائی ورنہ ہمیں کیا معلوم ہوتا؟ نہیں، یہ تو میں نے گزارش کی کہ یہ اگر آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ان صورتوں کی ترتیب یہی تھی تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہی لگتا ہے بظاہر، مگر پورے قرآن کی ترتیب بدل دی گئی۔ اکثر صورتیں جو آگے پیچھے ہیں ان میں ترتیب آگے پیچھے کی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن پورے قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب بالکل بدل دی گئی ہے، اور اب جو ترتیب ہے وہی واحد قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی قرآن نہیں، باقی سارا گیس ورک ہے، اندازے ہیں۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے ٹو مائی ڈس اپوائنٹمنٹ کہ لوگ اندازوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کس نے بدلی؟ کسی کی مجال ہی نہیں تھی کہ کوئی بدلتا، یہ اللہ نے بدلی ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور اگر یہ کرتا تو مسلمانوں میں اتفاق ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی اس نے کیا، یہ بھی اس نے کیا، یہ تاریخ ہے، یہی تو مشکل ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں، ابھی مجھے کل لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 ہے جو بہت ابتدا میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ انا علینا جمعہ و قرآن، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جمع بھی کریں گے اور پڑھ کر بھی سنائیں گے۔ فیضا قرأنہ، پھر جب ہم اس کو پڑھ کر سنائیں، فاتبع قرآن، تو آپ اس کے پڑھے جانے کی پیروی کیجیے گا۔ یہ پڑھنا پڑھانا ہوا مدینہ منورہ میں، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل پڑھتے، حضور پیچھے پیچھے پڑھتے،
یہ آخری سال ایسے ہوا کہ اس کو کہتے ہیں عرضہ اخیرہ، یہ عرضہ تھا، اس میں یہ پروسیس 2 مرتبہ ہوا۔ قرآن پورا نازل ہو گیا، جبرائیل علیہ السلام نے قرآن پڑھا، حضور نے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، حضرت جبرائیل نے سنا۔ اٹ ہیپنڈ ٹوائس پورے قرآن سے متعلق۔ اور اس موقع پر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ یہ کون سی ترتیب تھی؟ آبویسلی یہی ترتیب تھی، سب صحابہ نے اسی ترتیب کو لیا، یہی ترتیب پھیلی۔ جب اس کو مرتب کر کے لکھا گیا یہی ترتیب تھی، کسی اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اگر اس سے مختلف کوئی اور خبر ہوتی تو آپ کے خیال میں مسلمان جو ہر معاملے میں اختلاف کے لیے تیار ہے، اس میں وہ اختلاف نہ کرتے؟ یہ حیرت انگیز چیز ہے کہ یہ بات بالکل طے ہے کہ قرآن مجید اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا، اور یہ حیرت انگیز بات ہے کہ تمام مسلمان متفق ہیں کہ یہ قرآن کے جو اس ترتیب سے بالکل مختلف ترتیب میں ہے، یہی اللہ کی کتاب ہے، یہی واحد قرآن ہے۔ اس طرح سے اگر کوئی قرآن چھاپے گا، الحمدللہ مسلمانوں میں سے کسی نے نہیں چھاپا، اگر چھاپا ہے تو غیر مسلموں نے چھاپا ہے، اور وہ قرآن نہیں ہوگا، وہ قرآن کی آیات ہوں گی۔ قرآن یہ ہے، یہ جو قرآن ہے جو اللہ نے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسیو کیا اور مسلمانوں کو پیش کیا، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اس ترتیب میں غیر معمولی نظم اور حکمت ہے۔ اس کا ایک پہلو میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ دونوں صورتیں جو جوڑا ہیں، ان کا آغاز حامیم والکتاب المبین سے ہوا، دونوں کو آغاز ایک ہی ہے۔ یہ جو صورتیں ہم نے شروع کی سورہ مومن سے، سورہ نمبر 40، اور یہ چلے گی سورہ نمبر 46 تک۔ یہ 7 صورتیں ہیں جو حوامیم ہیں، جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات سے شروع کسی سورہ کا شروع ہونا کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سورہ کا نام ہے، اور اگر 2 صورتیں ایک ہی طرح کے حروف سے شروع ہو رہی ہیں، اس میں یہ اشارہ ہے کہ ان کے مضامین میں کچھ نہ کچھ آپس میں اشتراک اور مناسبت ہے۔ اور یہ بات کہ ان حروف مقطعات اور سورہ کے مضامین میں اشتراک ہے، کچھ مضامین ہیں کہ جو یہاں سے اشارتاً آپ کو معلوم ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے نمایاں دلیل سورہ قلم ہے جو نون سے شروع ہوئی۔ سورہ قلم نون سے شروع ہوتی ہے۔ عربی زبان میں نون کا مطلب ہے مچھلی، اس کی شکل بھی ایسی بنتی ہے، جب آپ لکھیں معلوم ہوتا ہے کہ لیٹی ہوئی مچھلی ہے، اگر آپ ایک سٹائل سے اس کو لکھیں، ایک آنکھ اس کی نظر آ رہی ہے۔ قرآن مجید میں یہ مچھلی کے مفہوم میں لفظ آیا بھی ہے۔ سورہ قلم جو نون سے شروع ہوتی ہے وہ بہت لمبی سورہ نہیں ہے، کوئی 29-30 آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اے پیغمبر آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، یعنی یونس علیہ السلام کی طرح، کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے غیرت حق میں ہجرت کر دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو حروف ہیں ان کا لازماً کوئی مفہوم ہے، اور وہ جو مفہوم ہے اس کا اور سورہ مبارکہ کا اس کے مضامین میں کچھ نہ کچھ مناسبت ہوتی ہے۔ اب یہ ظاہر ہے تحقیق کا موضوع ہے کہ ان حروف کو زیادہ سے زیادہ ڈیٹیل میں سمجھا جائے کہ ان کے کیا مفاہیم ہیں۔ میں صرف ایک اور اشارہ کر دیتا ہوں جو ہمارے عام طور پر بات زیر بحث آتی ہے۔ توئے بھی اصل میں انہی حروف میں سے ہے کہ جن کا مطلب اس کی شکل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں یہ سانپ کے لیے تھا، جیسے سانپ ہے نا لپٹا ہوا ذرا اوپر اٹھا ہوا، تو یہ توئے سے جتنی صورتیں شروع ہوئی ہیں، طٰہٰ، تاسین، میم وغیرہ، ان سب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور جس سورہ میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اس میں سانپ کا واقعہ بھی ہے، تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے ایک مناسبت ہے۔ باقی اور کیا کچھ ہے، ظاہر ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس پر تحقیق جاری رہنی چاہیے۔ تو حامیم، یہ سورہ حامیم ہے، والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ قرآن مجید میں جہاں قسمیں کھائی گئی ہیں وہ گواہی اور دلیل کے لیے کھائی گئی ہیں۔ میں اور آپ جب قسم کھاتے ہیں، ویسے تو ہم کو روکا گیا ہے کہ ہم قسم کھائیں، تو ہم قسم کھا سکتے ہیں تو اللہ ہی کی کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ کی قسم ہم کیوں کھاتے ہیں؟
تاکہ ہم یہ کہیں، اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کی قسم میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، تو اللہ کو تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں بھی یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، اس سے مراد ہوتی ہے گواہ، گواہی۔ یاسین والقرآن الحکیم، گواہ ہے یہ پر حکمت قرآن، انک لمن المرسلین، کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، یعنی آپ کا رسول ہونا اس کی گواہی دے رہا ہے یہ قرآن کی جو پر حکمت ہے۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ گواہ ہے یہ واضح کتاب۔ قرآن میں یہ بھی ہوا ہے، قرآن کا یہ سٹائل ہے، آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات قرآن مجید ایک بات کرتا ہے بظاہر نامکمل، اس لیے کہ جو دوسری بات اس کے ساتھ موجود ہوتی ہے جو اس کو مکمل کرتی ہے وہ امپلائیڈ ہوتی ہے، تو بعض اوقات اس کو امپلائیڈ مان کر اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ تو پوری بات یہ ہے کہ یہ واضح کتاب، دلیل ہے اس کی کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن واضح ہے، قرآن اپنی بات کو بیان کرنے میں کسی قسم کی کوئی لگی لپٹی غیر واضح بات نہیں کرتا، بلکہ وہ بالکل دو ٹوک صاف اور سمجھا دینے والی بات کرتا ہے۔ قرآن نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ قرآن الفرقان ہے، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان جو مذہبی اختلافات ہیں ان میں اللہ کا فیصلہ سنانے آئی ہے۔ تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا فیصلہ آئے اور غیر واضح ہو؟ تو قرآن اس بات کو دو ٹوک الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ یہ واضح کتاب ہے، اور اس واضح کتاب کا واضح ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ بعض لوگوں کا پروپیگنڈا ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، قرآن ان کلیئر ہے، چنانچہ قصے، کہانیاں اور تقریریں سنو۔ یہ قرآن آیا ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو ریمائنڈ کرانے کے لیے، لوگوں کے درمیان خدا کا فیصلہ سنانے کے لیے، لوگوں کے اندر توحید، آخرت کی یاد دہانی پیدا کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے اس کو ڈیزائن ایسے کیا ہے کہ یہ واضح کتاب ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو بنایا ایک عربی قرآن، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ظاہر ہے کہ یہ بات عربوں کو کہی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارے لیے تو یہ قرآن گویا کہ حجت تمام کرنے آیا ہے، تمہاری اپنی زبان میں ہے، تمہارے محاورے، تمہارے انداز کو اس نے اختیار کیا ہے تاکہ تم سمجھو، تم عقل سے کام لو۔ اگر یہ کوئی عجمی زبان میں ہوتا تو تم اعتراض کر سکتے تھے کہ ہم تو عربی ہیں اور زبان اس کی عجمی ہے، تو فرمایا کہ ہم نے اس کو بنایا ہے ایک عربی قرآن تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور یہ اصل کتاب میں ہے، لدینا ہمارے پاس، لعلی حکیم، یہ بلند ہے اور حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ یعنی یہ کتاب اصل میں لوح محفوظ میں ہے، یہ کتاب اصل میں اللہ کے اس علم حتمی میں ہے جو ہمیشہ سے ہے، جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اپنی طرف سے کوئی کچھ آیات ہیں کہ جو گھڑ کر پیش کر دی گئی ہیں، جو بعض اوقات بعض لوگ اعتراض کرتے اور اس کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے۔ ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ نے خاص تمہارے لیے اہتمام کیا، تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، تمہیں بات سمجھانے کے لیے، تم پر اللہ کے دین کی گواہی اور حجت تمام کرنے کے لیے کہ یہ بالکل تمہاری زبان میں ہو۔ ہم بھی اپنی زبانیں بولتے ہیں تو ہر خاندان کی، ہر علاقے کی اپنی ایک خاص زبان ہوتی ہے جو اس کے محاورے میں ہوتی ہے، آدمی کو مزہ اسی میں آتا ہے، باقی آدمی کچھ نہ کچھ اسٹرگل کر کے بات بیان کر دیتا ہے۔ تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے عرب اور خاص طور پر قریش کی جو عربی ٹکسالی تھی اس میں نازل کیا تاکہ ان لوگوں کے لیے کسی قسم کا کوئی بہانہ، کوئی اعتراض کرنے کا موقع نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اسی احسان عظیم کو یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو بنایا ہے ایک عربی قرآن، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ obviously اس میں لعلکم میں کم، تم سے مراد یہ عرب کے لوگ، یہ قریش کے لوگ، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یعنی یہ قرآن تمام دنیا والوں کے لیے ہے، لیکن ان کے لیے جیسا جیسا کہ ان تک پہنچے اور ان کو سمجھ میں آئے۔
لیکن ان عرب کے لوگوں کے لیے جن کے سامنے یہ قرآن ان کے اپنے اندر کے ایک فرد کے اوپر نازل ہو رہا تھا، ان کی زبان اور ان کے محاورے میں، ان کے لیے تو یوں سمجھیے کہ آخری درجے میں ایک حجت تھی، اور یہ اس اصل کتاب میں ہے جو ہمارے پاس ہے، اور یہ بلند ہے اور حکمت والی کتاب ہے۔ یہی صفات یعنی لوح محفوظ، وہ جو اصل کتاب ہے، جو اللہ کے ہاں جو حتمی علم ہے اس کا سرچشمہ، جس کو ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ متشابہات ہیں۔ اللہ نے اس لفظ سے اس کو بیان کیا کہ یہ لوح محفوظ ہے، یہ وہ علم ہے کہ جو اللہ کے ہاں ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی، کوئی کمی بیشی نہیں آ سکتی۔ اسی کے اندر یہ قرآن مجید پہلے سے موجود ہے، اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے لوگوں پر کہ ان کی زبان میں اس طرح سے موجود ہے۔ یہ جو صفات بیان ہوئی ہیں، یہ یہاں تو قرآن کے لیے بیان ہوئی ہیں، پچھلی سورہ میں ہم نے دیکھا کہ یہی صفات اللہ کے لیے بیان ہوئی۔ ظاہر ہے کہ جس کا کلام ہے وہ اور اس کا کلام، دونوں میں ظاہر ہے کہ متکلم اور کلام کی مناسبت ہوتی ہے، جو بولنے والا ہے اس کی صفات اس کے کلام میں جھلکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ علی حکیم ہے، اس کا کلام بھی بلند و برتر اور حکمت والا ہے۔ ہاں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ اس میں یہاں اس سے مراد وہی ہے جو اللہ کے ہاں جو علم ہے لوح محفوظ، وہ ہمارے پاس۔ جی لدینا افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین۔ افنضرب عنکم، تو کیا پھر ہم تم سے الذکر، اس یاد دہانی کو، صفحن، صرف نظر کر لیں گے، ان کنتم قوما مسرفین، اس لیے کہ تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ یعنی کیا ہمارا جو منصوبہ ہے کہ ہم تم پر اپنے اس کلام کے ذریعے سے حجت تمام کر دیں، ہم اپنے اس منصوبے کو ختم کر دیں گے، ہم وڈرا کر لیں گے محض اس لیے کہ تم حد سے گزر جا رہے ہو اعتراضات میں، مذاق اڑانے میں، ہمارے پیغمبر ان کے ساتھیوں کو تنگ کرنے کے معاملے میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارا جو پلان ہے، ہماری جو اسکیم ہے، وہ پوری ہو کے رہے گی۔ ہم نے اس یاد دہانی کے ذریعے سے تم تک اپنا پیغام پہنچانا ہے اور حجت تمام کرنی ہے، چاہے تم مخالفت اور مذاق کرنے کے معاملے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دو۔ وما یاتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، اور نہیں وکم ارسلنا من نبی، اور کتنے ہی ہم نے بھیجے نبی، فی الاولین، پچھلی امتوں میں۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ یہ جو تم سمجھتے ہو کہ تم مذاق کرو گے، اعتراض کرو گے تو اس کے نتیجے میں یہ سلسلہ رک جائے گا، یہ سلسلہ ہرگز نہیں رکے گا۔ کتنے ہی رسول ہم نے بھیجے، نبی جن کو رسالت ہم نے دی پچھلے لوگوں میں۔ وما یاتیہم من نبی، اور نہیں آئے ان کے پاس کوئی نبی، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ کہ وہ ان کا مذاق اڑاتے۔ یعنی یہ جو اس وقت معاملہ ہو رہا ہے، یہ کوئی پہلی انوکھی بات نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے پیغمبر آ رہے ہیں اور وہ ہمارا پیغام پیش کر رہے ہیں اور لوگ اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ نہیں، پہلے بھی ایسا ہی ہوا۔ جو بھی نبی آئے تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے جب ہمارا پیغام پیش کیا تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، تو ہم نے ہلاک کر ڈالا، اشد منہم بطشن، ان کو کہ جو طاقت میں، زور میں ان سے زیادہ تھے۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور اگلوں کی مثالیں گزر چکی ان کے لیے۔ یعنی ہم نے ان کے واقعات ان کے سامنے بیان کیے ہوئے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ قوم عاد، قوم سمود، اس سے پہلے قوم نوح، پھر لوط، پھر شعیب، پھر موسیٰ علیہ السلام، کتنے ہی نبی آئے۔ ان کے آنے کے بعد وہی پروسیس ہوا کہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، کہ ہمارا پیغام پیش کیا گیا
اور لوگوں نے کہ جن کے سامنے یہ پیغام پیش کیا گیا انہوں نے مذاق اڑایا اور انکار کیا، اور بالآخر انکار کرنے والوں کے اوپر ہمارا عذاب نازل ہوا۔ گزر چکی مذاق۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، کون ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ، تو وہ لازماً کہیں گے خلقہن العزیز العلیم، ان کو پیدا کیا اس ذات نے کہ جو طاقتور زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی عرب کے مشرک اس بات کو مانتے تھے، اس کے قائل تھے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، وہی اللہ کہ جس کی صفات ہیں کہ وہ عزیز ہے، زبردست طاقتور ہے، العلیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کا علم اور اس کی قدرت، اس نے مل کر اس کائنات کو پیدا کیا، یعنی اس کی ان صفات کو اللہ نے بروئے کار لایا، ان کو استعمال کیا۔ یہ تو وہ جواب دیتے ہیں، لیکن اس جواب کو اللہ نے لیا اور پھر اس کو آگے بڑھایا، اس کو ایکسپینڈ کیا، جس کو کہتے ہیں تضمین۔ یہ تضمین قرآن مجید میں آپ بہت دیکھیں گے، تے ضاد میم یہ نون، تضمین ایک بات ہے جو کسی نے بیان کی اور آپ نے پھر وہاں سے اس بات کو اٹھایا اور آگے مزید لمبا کیا، اس میں مزید چیزیں ایڈ کر دی۔ قرآن قصے تو بیان نہیں کرتا نا، یعنی برائے قصہ، مقصد سٹوری ٹیلنگ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے قصوں کے بیان کرنے کا مقصد ہدایت اور رہنمائی ہے۔ تو قرآن کیا کرتا ہے، ایک بات بیان کرتا ہے اور بات جب وہاں آ جاتی ہے کہ جہاں آنے کے بعد مزید چیزیں ایڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ایڈ کر دیتی ہے، اس یعنی اضافہ، اس میں پھر اس کے متضمنات کو ایڈ کرنا، وہ چیز کہ جو وہاں بیان نہیں ہوئی لیکن اس کو بیان کر دیا گیا۔ تو فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض مہدا، انہوں نے تو صرف یہی کہا نا کہ اس کو بنایا اس نے کہ جو زبردست ہے اور علم والا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ہموار گہوارہ، وجعل لکم فیہا سبلا، اور اس نے بنائے تمہارے لیے راستے، اس نے نکالے تمہارے لیے راستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم رہنمائی پاؤ۔ یعنی ہو تو یہ بھی سکتا تھا کہ تم کہیں پہاڑوں میں ہوتے اور دائیں بائیں تمہارے سے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوتا، تم کسی صحرا ریگستان میں ہوتے اور تم وہیں پھنسے رہتے، لیکن اس نے اس دنیا میں اس بات کا اہتمام کیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں وہاں سے آگے نکلنے اور ٹریول کرنے کا تمہارے لیے ذریعہ ہو، موقع ہو، تاکہ تم دنیا کے راستوں میں بھی رہنمائی پاؤ، جہاں جانا چاہتے ہو وہاں جانا تمہارے لیے ممکن ہو۔ راستے تو اب اور زیادہ سکڑ گئے ہیں، دنیا والوں نے ایک دوسرے کے اوپر ویزے کی پابندیاں لگا دی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو راستے کھلے رکھے ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ تاکہ تم راستہ پاؤ، مادی بھی اور اخلاقی روحانی بھی، تاکہ تم ان راستوں پر چلو اور اپنے رب کے اس سیدھے راستے کو بھی پاؤ کہ جو تمہیں اس کی طرف لے جائے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا تمہارے لیے راستہ ہموار کرے۔ یہ بریکٹ کو صحیح کہا آپ نے، یہ تہتدون کو میں کھول رہا ہوں، ہاں یہ بات صحیح ہے۔ والذی نزل من السماء ماء، اور وہی جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، بقدر، ایک اہتمام، ایک قدر کے ساتھ، یعنی اس نے جو پانی برسایا اس پانی کے برسانے میں اس نے ایک اندازہ رکھا، نہ یہ کیا کہ وہ اتنا تھوڑا ہو کہ معلوم ہو کہ زبان بھی گیلی نہیں ہو رہی، اور نہ اتنا کہ معلوم ہو کہ سب ڈوب رہے ہیں اس میں۔ تو اس نے ایک توازن، ایک قدر، ایک پلاننگ کے ساتھ اس نے لوگوں کو ان کی پیاس اور پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آسمان سے پانی نازل کیا۔
فانشرنا بھی بلدتم میتا، پھر ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا. کذالک تخرجون، اسی طرح سے تم نکالے جاؤ گے. یعنی ہم نے تمہاری مادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پانی کی، آسمان سے پانی بھی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری خوراک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مردہ زمین کو زندہ کیا، اس میں فصلیں، پھل، سبزیاں اگائیں، اور تمہیں ہدایت دینے کے لیے یہ بھی اس کے ذریعے سے سبق دیا کہ جیسے ہر سال ہر سیزن مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، خدا کے حکم سے کوئی مقصد ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، اسی طرح سے جب تم مر جاؤ گے اور قبروں میں تم دفن کر دیے جاؤ گے تو اس کے بعد جب اس کا فیصلہ ہوگا کہ تمہیں زندہ کیا جائے تو تم کو بھی ایسی زندہ کر دے گا. فرمایا کہ والذی خلق الازواج، وہی ہے کہ جس نے بنائے جوڑے، کلہا، سب کے سب، یعنی قسم قسم کی چیزیں اس نے پیدا کی. یعنی اس نے صرف یہی نہیں کیا کہ تمہیں کھانا فراہم کرنے کے لیے ایک آدھ کوئی بورنگ کھانا دے دیا، بلکہ اس نے جب تمہاری خوراک کی، کھانے کی ضرورت کو پورا کیا تو ڈائیورسٹی اور تنوع کی حد کر دی. طرح طرح کے کھانے کہ جو تمہارے ٹیسٹ کے مطابق ہوں، تم جو چاہے جب چاہے کھاؤ، اس نے اس میں کمال کر دیا. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کشتیوں میں بھی اور چوپایوں میں بھی وہ سہولتیں کہ تم جن پر سوار ہو سکو. یعنی اس نے تمہارے لیے سبزہ، فصلیں، پھل، سبزیاں بھی اگائے، اور اس نے طرح طرح کی مختلف ٹیسٹس کی اس نے یہ سب چیزیں پیدا کی. مزید یہ کہ تمہاری ٹریولنگ کے لیے تمہیں ضرورت تھی کہ تمہیں سہولتیں ملیں، تو اس نے تمہارے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے اور آنے کی سہولت کو فراہم کرنے کے لیے پانی کے لیے جہاز، کشتی، اور خشکی کے لیے چوپائے جانور بنائے، ما ترکبون، جن پر تم سواری کرتے ہو. لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر بیٹھو. ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو. اذ استویتم، جب تم ان پر سوار ہو. اذا استویتم علیہ، جب تم ان پر سوار ہو. وتقولوا، اور تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہماری خدمت میں لگا دیا اس کو. وما کننا لہ مقرنین، اور ہم تو اس کو قابو میں لانے والے نہیں بن سکتے تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم بے شک اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ وہی دعا ہے جو سواری پر چڑھنے اور اس کو استعمال کرنے والی دعا ہے. جی، اور یہ بہت پڑھی بھی جاتی ہے. کاش کے ٹھیک طرح سے پڑھی جائے. ہمارے ہاں عربی کے پڑھنے میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک غیر معمولی دعا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں کہاں سے وہ تضمین ہوئی. انہوں نے تو صرف ایک ہی جملہ بولا تھا کہ ہاں اس کو اسی ذات نے پیدا کیا ہے جو زبردست ہے اور جو جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ کہا کہ ویٹ اے منٹ، ناٹ جسٹ دیٹ، ذرا غور کرو کہ وہ کون ہے. وہ کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور تم یہ دیکھو کہ کیا کچھ پیدا کیا، تو پھر تم کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار کر دیا تاکہ تم اس میں چل پھر سکو. ایسی کھردری اوپر نیچے ہوتی کہ تم چل نہ سکتے تو پھر تمہیں لگ بتا جاتا، پھر تم دیکھتے کہ تمہارے لیے دنیا میں زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے. وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اس نے تمہارے لیے راستے بنائے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم اس میں ہدایت پاؤ، راستے پاؤ.
وہی ہے کہ جس نے آسمان سے اہتمام کے ساتھ پانی اتارا، ایک قدر توازن کے ساتھ، ایک کیلکولیشن کے ساتھ، پھر ہم نے نازل کی، ہم نے اس میں اتارا ایک مردہ زمین پر، اسی طرح سے تم نکالے جاؤ گے۔ اور یہ وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے طرح طرح کی مختلف قسمیں بنائیں، سب کی سب، اور بنایا اس نے تمہارے لیے کشتی کو اور چوپایوں کو، ان کو کہ جن پر تم سوار ہو سکو، لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ۔ یہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو سوار ہوگے تو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہوگے، لیکن تمہیں ایک اور رہنمائی کی جا رہی ہے کہ جب تم سوار ہو تو اس بات کا احساس، ادراک کرو، اعتراف کرو کہ یہ تمہیں کسی نے دی ہے، تو تم جب اس پر سوار ہو، ثم تذکروا نعمت ربکم، تو تم یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو، اذا استویتم علیہ، جب تم اس پر سوار ہو، وتقولوا، اور یہ ہم نے اس لیے تم کو دیا تاکہ تم کہو، تم دعا کرو، سبحان الذی، پاک ہے ہر عیب سے وہ ذات، سخر لنا ھذا، جس نے خدمت میں لگا دیا ہمارے اس سواری کو، وما کننا لہ مقرنین، اور ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ تب کی سواریوں کے لیے بھی اسی طرح سے ریلیونٹ ہے جیسے آج کی سواریوں کے لیے۔ یہ حقیقت واقعہ ہے کہ چاہے جانور ہوں، چاہے پانی کے جہاز ہوں، چاہے ٹرین ہو، بس ہو، گاڑی ہو، ہوائی جہاز ہو، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اگر اللہ کی طرف سے اس کی سینکشن، اس کی اجازت نہ ہوتی تو ہم انسان ان کو استعمال کر سکتے۔ جانوروں کے معاملے میں آپ یہ دیکھیے کہ بڑے اطمینان کے ساتھ انسان، ایک بہت بڑا جانور اونٹ ہے جس کے نکیل ڈال کے وہ پکڑ کے لے جاتا ہے، گھوڑا ہے اس پہ سواری کر لیتا ہے، ذرا شیر کے اوپر بھی سواری کر کے دکھائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو باقی بنائے ہیں جانور، معلوم ہوتا ہے اسی لیے بنائے ہیں تاکہ آدمی کو اندازہ ہو کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے اوپر انسان کو کوئی قدرت حاصل ہے، یہ اس رب کی مہربانی ہے کہ جس نے بعض جانوروں کو انسان کے لیے سازگار بنا دیا کہ وہ ان کے اوپر سواری بھی کریں، وہ ان کا گوشت بھی کھائیں، وہ ان سے اپنے فائدے اٹھائیں۔ یہی حال آج کی دنیا میں انسان نے جو ترقی کی ہے، چاہے وہ بھاپ کے ذریعے سے، چاہے بجلی کے ذریعے سے، چاہے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، ان سب میں بھی طرح طرح کے خدشے، خطرے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان میں ایسے امکانات پیدا کیے ہیں کہ جو امکانات اگر نہ ہوتے تو انسان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ ان ریسورسز کو ایسے وہ استعمال کرتا کہ وہ اس کی اور چیزوں میں ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی ممد ہوتے، اور ان کے لیے سواری کا اس میں بندوبست اور سامان بھی ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر انسان سے اس بات کا اعتراف مانگ رہا ہے، انسان سے یہ تقاضا کرتا ہے، انسان جب اس سواری پر چڑھے اور اس سے فائدہ اٹھائے تو وہ اس حقیقت کا اعتراف کرے کہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ ہم کیسے یہ کر سکتے تھے کہ ایک مشین بناتے اور اس مشین کے لیے یہ ممکن ہو جاتا کہ وہ ہمارے حکم کے مطابق چل پڑتی، جہاں ہم اس کو چاہتے لے جاتے۔ تو یہ خدا تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، اس کو وسائل دیے، اور پھر وہ قوانین دیے، جو قوانین قدرت ایسے ہیں کہ جن میں ان سواریوں کا بننا اور استعمال میں آنا ممکن ہوا، اور پھر اس میں اس نے مزید انسان کی عقل کو توفیق دی کہ وہ ان چیزوں کو ڈسکور کرے۔ تو انسان اس سب چیزوں کو بھول جاتا ہے اور یہ کہتا ہے جی کہ میں بڑی چھے ہوں، میں نے ان کو کریٹ کیا ہے اور یہ میرے کمالات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تربیت دے رہے ہیں، یہ تلقین کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اعتراف کرنا ہی اصل میں سچائی ہے، اور اللہ نے یہ جو سب کچھ دیا ہے تمہاری بہتری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دیا ہے، مگر وہ یہ تم سے چاہتا ہے کہ تم اس بات کا اعتراف کرو۔ اور ایک اور بات جانو، وہ اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں پازیٹیو ہوتی تو آپ کو آخرت کی نہ ضرورت ہوتی، نہ آپ کو خیال ہوتا۔
اللہ نے زندگی کو دو حصوں میں بانٹ دیا. دنیا کی زندگی جو آزمائش ہے، آزمائش کے غرض سے اس کو مختصر بنایا، آزمائش کے غرض سے انسانوں کو آزادی دی. اس آزادی کا لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، لیکن اس نے یہ بتایا، اس کی یہ مہربانی ہے کہ یہ زندگی موت پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک دوسری زندگی ہے جس میں کہ اس زندگی میں انسان جس طرح سے اپنے اختیار کو استعمال کرے گا اس کا نتیجہ وہاں نکلے گا. اس نے یہ کیا ہے. اگر یہیں سب کچھ ہو جاتا تو پھر ختم ہو جاتا یہاں. نہیں، اس نے یہ نہیں کیا. اس نے اس دنیا کو بہت کچھ کمالات کے ساتھ بنا کر بھیجا، لیکن اس کو نامکمل کیا تاکہ انسان اپنی زندگی کی تکمیل کو تلاش کرے اور آخرت کی زندگی کے بارے میں متوجہ رہے. یہی اس آیہ مبارکہ میں اس پیسج میں آخری بات ہے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اور تم یہ بھی کہو ساتھ کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. جیسے ہم اپنے آج اس سفر میں نکلے ہیں، گاڑی میں، جہاز میں، ایک منزل تک پہنچنے کے لیے، اسی طرح سے ایک اور سفر میں ہم رواں دواں ہیں. چاہے سو رہے ہیں، چاہے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے چل رہے ہیں. ایک اور سفر ہے، زندگی کا سفر، جو اللہ کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے. تو جب تم کوئی سفر کرو تو تمہیں یہ سفر یاد آنا چاہیے کہ وہ سفر تو کہیں جا کے تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گا. ویسے وہ سفر بھی ہو سکتا ہے کہ ختم ہو کے آپ کو وہیں لے جائے، لیکن بہرحال اگر وہ آپ کی اپنی مرضی کے مطابق آپ کو منزل تک لے بھی جائے تو بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ سفر کے جس میں ہم سب چل رہے ہیں، یہ ایک دن ہمارے رب کی طرف ہم کو لوٹا کر لے جائے گا اور وہاں ہمیں اپنی منزل نظر آئے گی. جس کو قرآن مجید نے ایک جگہ اور بیان کیا کہ اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ تم سب، کوئی بھی ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب لوگ اپنے رب کی طرف کھچے کھچے لے جائے جا رہے ہو. مانو نہ مانو، ریئلائز کرو نہ کرو، تم جو بھی کر رہے ہو، سو رہے ہو، جاگ رہے ہو، فضول باتیں کر رہے ہو، اچھی باتیں کر رہے ہو، ایک چیز دنیا کے تمام انسانوں میں کامن ہے کہ وہ ایک ایسی ٹرین پر سوار ہیں کہ جس ٹرین نے اللہ کی طرف جانا ہے. تو انا الی ربک لمنقلبون. اور وہاں فرمایا گیا کہ تمہیں فملاقی، تمہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. تو یہ دعا ہم کو سکھائی. اس دعا کو اگر ہم شعور کے ساتھ پڑھیں تو اس کے نتیجے میں ہم کو اللہ کی نعمتوں کا اعتراف اور شکر گزاری بھی ہمارے اندر پیدا ہو اور آخرت کی یاد دہانی بھی پیدا ہو. اور یہی اصل میں دین کا خلاصہ ہے. اس دنیا میں اللہ کے بندے بن کر رہو اور یہ بات نہ بھولو کہ تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اور قبر میں جا کر ختم نہیں ہو جانا، بلکہ یہ تو خیر ایک ایسے ہی وہ ہے، ایک ظاہری چیز ہے، سمبولک. اپنے رب کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. سرائے ہے اور بس ایک ہمارے لیے سمبل ہے جو زندہ ہیں کہ جا کے اپنے والدین کی قبر پہ جا کے کہ وہاں ان کو دفن کیا تھا، ورنہ وہ نہ جانے کہاں ہیں. اللہ نے جہاں ان کو لے جانے کا فیصلہ کیا، ہم سب بھی ادھر چلے جائیں گے. میں اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، یہ سورہ حامیم ہے. والکتاب المبین، گواہ ہے یہ واضح کتاب کہ یہ اللہ کا پیغام ہے. انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے بنایا اس کو ایک عربی قرآن، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور یہ ایک اصل کتاب میں ہے، لدینا جو ہمارے پاس ہے، لعلی حکیم جو بلند ہے، حکمت والی ہے. افنضرب عنکم الذکر صفحا، تو کیا ہم تم سے صرف نظر کر لیں گے تذکیر کے معاملے میں، ان کنتم قوما مسرفین، محض اس وجہ سے کہ تم حد سے آگے گزر جانے والے ہو. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی ہم نے نبی بھیجے، فی الاولین، پہلے لوگوں میں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، اور نہیں آئے ان کے پاس کوئی نبی، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر یہ کہ وہ ان کا مذاق اڑاتے.
فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو کہ جو ان سے طاقت میں، زور میں کہیں زیادہ بڑھ کر تھے۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور اگلوں کی مثالیں گزر چکی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کہ کون ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ، تو یہ لازماً کہیں گے، خلقہن العزیز الحلیم، پیدا کیا ان کو اس ذات نے کہ جو زبردست ہے، علم والا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ کہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو گہوارہ، ہموار۔ وجعل لکم فیہا سبلا، اور اس نے بنائے تمہارے لیے اس میں راستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہی کہ جس نے آسمان سے نازل کیا پانی ایک اندازے کے مطابق، اہتمام کے ساتھ۔ فانشرنا بھی بلدتم میتا، پھر ہم نے مردہ بستی کو نئی زندگی دی۔ کذالک تخرجون، اسی طرح سے تم بھی نکالے جاؤ گے۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور وہی کہ جس نے طرح طرح کی چیزیں پیدا کی۔ وجعل لکم من الفلک والانعام، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں میں اور چوپایوں میں وہ بنایا کہ ما ترکبون، جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ لتستووا علی ظہورہ، کہ ان کے پیٹھ پر تم سوار ہو۔ ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ اذا استویتم علیہ، جب تم ان پر سوار ہو۔ وتقولوا، اور تم کہو، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، سخر لنا ھذا، جس نے ہماری خدمت میں انہیں لگا دیا۔ وما کننا لہ مقرنین، اور ہم ایسے نہ تھے کہ ان پر قابو پا سکتے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم یقیناً اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ سوالات یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں، جہاں سے مجھے ان کو پڑھنے کا موقع ملے گا۔ واٹ ڈز سواد مین، یعنی جو حرف ہے معلوم نہیں، یقیناً اس کا بھی کوئی مطلب ہوگا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت سی زبانیں، خاص طور پر قدیم زبانیں، ان کا آغاز، ان کے حروف کا آغاز ہوا اشیاء کی تصویروں سے۔ جیسے چینی زبان بھی ابھی بھی معلوم ہوتا ہے نا، تصاویر ہیں، تو وہ تصاویر پر مبنی تھی۔ تو یقیناً یہ جو سواد ہے، اس کا بھی کوئی اسی طرح کا مفہوم ہوگا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ کچھ اشارے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اس پہ مزید تحقیق کرنا چاہیں تو آگے بڑھیں۔ which surah؟ سوال ہے، my question is not related to the surah. You have taught today advance apologies. اچھا، at several places in Quran Allah advises insan to do ihsan with parents وبالوالدین احسانا۔ یار اب یہ خطرناک کام کیا آپ نے کہ آگے آنے، ٹھیک ہے، اوکے۔ What exactly does this احسان mean؟ حسن سلوک، یعنی والدین کے ساتھ تمہارا رویہ اچھے سلوک کا ہونا چاہیے۔ والدین کی ہر بات غلط یا صحیح ماننا یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ والدین کی ضرورت کو پورا کرنا، ان کے ساتھ تمیز تہذیب سے پیش آنا، اور جو ان کی جائز ضروریات ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کو پورا کرنا،
بہتر سے بہتر طریقے سے. یہ ہے وہ حسن سلوک کہ جس کی تلقین اللہ نے بھی کی اور جو ہر انسان کی فطرت میں ایسے موجود ہے کہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ہمیں پیدائشی طور پر یہ سکھا کر بھیجا گیا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں. In two surahs, I believe 31 and 46, it is mentioned that mothers sacrifice in carrying, delivering and breastfeeding children. My question is, on one occasion it is mentioned that mothers breastfeed for up to 2 years, and at the second place time 30 months. What is the hikmat of 2 years versus 30 months? دیکھیے قرآن مجید بعض اوقات جو بات کرتا ہے وہ بات کرتا ہے ایوریج کی، اور بعض اوقات وہ بات کرتا ہے ایک منیمم ڈیوریشن کی. یعنی جب وہ یہ کہتا ہے کہ 30 مہینے تو اس سے مراد پیدائش اور بریسٹ فیڈنگ میں جو کم سے کم ایک ڈیوریشن درکار ہے، لیکن بعض اوقات اس کو پھیلا بھی دیتا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے یہاں، نہ قرآن مجید اس کی ایگزیکٹ ڈیوریشن کے جو ہونی چاہیے یا جو ہوتی ہے اس کو بیان کر رہا ہے. جب معاملہ وہ ہو کہ جس میں علاقوں میں افراد میں فرق ہو تو پھر اسی طرح کی عمومی بات کی جائے گی، اور یہ بات بیان کرنے کا مقصد کوئی تعداد یا ڈیوریشن بتانا نہیں ہے، بلکہ ایک اندازہ بتانا ہے جس کے نتیجے میں وہ احسان مندی اور شکر گزاری پیدا ہو جو اولاد کے اندر اپنی ماں کے لیے ہونی چاہیے. وہ ایک جگہ ہے نا 30 مہینے بھی، وہ اس میں پیدائش بھی شامل کر لی نا، اور اس کو بس ایک آپ لگ بھگ آپ کہیں ایک کم ڈیوریشن میں بیان کر دیا ہے. آپ کے پاس یا میں یہیں سے دیکھوں مائی انڈرسٹینڈنگ. اینڈ ہاؤ all hidayah points towards the akhirah and this world's reality, and how all hidayah points towards the akhirah and this world's reality. اگر آپ بات کر رہے ہیں اللہ کی ہدایت کی تو اللہ کی ہدایت تو یہی بات بیان کرتی ہے کہ آپ کو اس دنیا کی زندگی کی حقیقت اور آخرت کی ریالٹی کو جاننا ہے. کیسے معلوم ہوتا ہے؟ قرآن نے اس کے دلائل دیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ دنیا کی زندگی بے مثال ہے. اللہ کی نعمتوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں، اس کی حکمتوں کو جانتے ہیں، لیکن یہ دنیا کی زندگی ایک معمہ ہے، ایک عجیب مسٹری ہے. ایک جانب یہ اتنی متاثر کن ہے، اتنی امپریسو ہے کہ آدمی معلوم ہوتا ہے اس کے اندر کھو جاتا ہے، اور اس کی دلچسپیوں سے باہر نکلنے کا اس کو خیال بھی نہیں آتا. دوسری جانب اتنی فرسٹریٹنگ ہے، اتنی ڈپریسنگ ہے، اس میں اتنے غم ہیں، اس میں اتنے خوف ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ ادھر پھنس گئے. سو یہ دونوں ہی چیزیں یہاں موجود ہیں. ایک نعمتیں اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ مہربان ہے، وہ نعمتیں دینے والا ہے. زندگی بھی ایک بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو. اور دوسری جو زندگی کے اندر پرابلمز ہیں وہ اس لیے ہیں تاکہ انسان یہ جانے کہ یہ زندگی یہی نہیں ہے. جس نے یہ زندگی اتنی شاندار بنائی اور اس میں فلاز رکھے، وہ ایک اور زندگی بھی بنائے گا. اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. سو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ اس نے دنیا میں جس طرح سے دنیا کو ڈیزائن کیا، اس کو جوڑا جوڑا بنایا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے جو کچھ بھی بنایا اس دنیا میں اس کو جوڑا جوڑا بنایا. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم سمجھو، نصیحت حاصل کرو. یعنی جیسے آسمان اور زمین ایک جوڑا ہے، دن اور رات ایک جوڑا ہے، مرد عورت، جانوروں میں، نباتات میں، ہر جوڑے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک اینٹی میں بعض خوبیاں ہیں تو بعض کمیاں ہیں. اس کو دوسری طرف کی خوبیاں کور کرتی ہیں اور ان کی خامیوں کو ان کی خوبیاں کمپنسیٹ کرتی ہیں.
یہ اصول ہے اس پوری دنیا میں کے ڈیزائن میں. دنیا کی زندگی بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ایک جوڑے کا ایک پارٹنر ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ آپ نے بڑی دور کی بات کی, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ بات پھر بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ یہ دنیا کی زندگی خود کفیل ہے, پرفیکٹ ہے, تو مان لیں گے کہ دنیا کو کوئی پارٹنر نہیں چاہیے. لیکن قرآن پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ناانصافی ہے. حالانکہ انصاف انسان مانگتا ہے. اس دنیا کی زندگی میں یا ماضی کا غم پچھتاوا ہے یا مستقبل کا خوف اندیشہ ہے. اس دنیا کی زندگی میں انسان کو ایک ضمیر ملا ہے جو بے چین رہتا ہے, یعنی وہ احتجاج کرتا ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں موت ہے جو زندگی کے مزے کو کرکرا کر دیتی ہے. یہ سب چیزیں مل کے یہ بتاتی ہیں کہ یہ زندگی جس کے ہم سب عاشق ہیں, یہ زندگی یہ تمام نامکمل ہے. اس کو بھی ایک جوڑا چاہیے. خدا تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اس کا جوڑا آخرت کی زندگی ہے, جہاں یہاں انصاف نہیں وہاں مکمل انصاف, جہاں یہاں یا ماضی کا غم ہے یا مستقبل کا خوف ہے, اور وہاں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ انہیں کوئی ماضی کا غم ہوگا یا نہ مستقبل کا اندیشہ ہوگا. یہاں انسان کا ضمیر بے چین رہتا ہے, وہاں انسان کے ضمیر ہی کی آواز کو مکمل سنوائی ملے گی. یہاں موت دھڑکا ہر وقت لگا رہتا ہے اور موت زندگی کو ختم کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے, وہاں موت کا خاتمہ ہو جائے گا. تو وہ زندگی اس زندگی کو ملا کر ایک مکمل جوڑا بنتی ہے. آپ کہیں گے کہ اس زندگی میں کیا خامی ہوگی کہ اس کو اس جوڑے کی ضرورت ہے, تو وہ زندگی بھی بالکل بیکار ہے اگر وہاں لوگوں کو انعام ملے اور انہوں نے امتحان نہ پاس کیا ہو, لوگوں کو سزا ملے اور انہوں نے کوئی غلط کام نہ کیا ہو. تو یہ دونوں مل کر ایک پرفیکٹ جوڑا بنتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی پر غور فرماؤ گے تو تمہیں یہ احساس ہوگا کہ یہ زندگی کا سفر جو تم گاڑی میں کر رہے ہو یا گھوڑے پہ کر رہے ہو, یہ سفر زندگی کا بالآخر ختم ہوگا اللہ کے پاس جا کے, جہاں تمہیں جواب دینا ہوگا. جنت کے کانسیپٹ میں جو ہے وہ لوگ ہمیں یہ امیجن نہیں کر پاتے کہ کوئی اسٹرگل کے بغیر بھی کوئی زندگی ہوگی. یہ امیجن کرنا بڑا مشکل ہے, فیضم کرنا کہ جی آپ کوئی ایک زندگی میں اتنے ہم لوگ ویری ویل ٹرینڈ ہیں ٹورڈز آبجیکٹیوز, ٹورڈز اسٹرگل کہ کچھ آج کچھ کرنا ہے, کل کچھ کرنا ہے, پرسوں کچھ کرنا ہے. تو ایسی زندگی میں جس میں آپ کا کوئی ایم نہ ہو, وہ یہ میں کہہ رہا نا کہ آپ کا کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے, کوئی ایم نہیں ہے, اور آپ تو اس کے لیے وہ امیجن کرنا کہ اس میں آپ آخرت میں یعنی دنیا میں ہمارے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, ہم اسٹرگل کرتے ہیں, ہم انوالو رہتے ہیں, انٹرسٹڈ رہتے ہیں. لوگوں کے لیے امیجن کرنا بڑا مشکل ہے کہ آخرت میں جب کوئی خاص آبجیکٹیو نہیں ہوگا تو کیا کریں گے. اس کا جواب اللہ میاں نے میرا خیال ہے یہ دیا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری, لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی دنیا کی کاوشوں کے نتیجے میں آپ کی ایفرٹ سے متاثر ہو کے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک جنت بنائے گا, اور وہ کیا ہوگی, بورنگ جگہ. لا حول ولا قوت. قرآن کہتا ہے کہ وہاں جو صورتحال ہوگی لا یبغون عنہا حولا, وہاں سے وہ لوٹنے کا نام نہیں لیں گے. وہ بتا رہا ہے کہ وہاں ما تشتہی انفسکم, جو تمہارا جی چاہے گا تمہیں ملے گا. اور وہ بتا رہے ہیں کہ ولدینا مزید, تمہیں مزید بھی ملے گا. وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہاں نہ کوئی مستقبل کا خوف ہوگا نہ کوئی ماضی کا غم ہوگا. وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس دنیا میں تم آگے پیچھے آتے جاتے ہو, تمہاری فیملیز ہوتی ہیں, بڑوں کو تم دیکھتے ہو, پھر تم خود بڑے ہوتے ہو, چھوٹوں کو دیکھتے ہو, کوئی پہلے مر جاتا ہے, کوئی بعد میں, تم غمگین ہوتے ہو. وہاں اگر تم سب اچھے رہے اس دنیا میں, ایمان اور نیک عمل کے ساتھ سب کو ملا دے گا. وہ یہ بتاتا ہے کہ وہاں سب سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوگا, وہ اللہ سے راضی ہوں گے. اور وہ یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ یہ کہے گا
یہ ہے ساری سلطنت تمہارے لیے، اور یو نو واٹ، یہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہے، ویل ڈن. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جا کے بندہ کرے گا کیا، بور ہی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جس نے یہاں آپ کو بہت دلچسپیاں دی ہیں، وہاں بے انتہا اور دلچسپیاں ہوں. سر حامدی صاحب کہتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وہاں چاہیں گے، آپ کا جی چاہے گا کہ میں کسی چیز کو ایڈونچر کر کے حاصل کروں، تو آپ کو موقع دے دیا جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جو چاہو گے، جو چاہو. یعنی اس میں کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. سو یہ جو بات ہے کہ آپ وہاں جائیں گے تو کریں گے کیا، اصل میں یہ وہی بات ہے جو ہم انسانوں کے اندر عام طور پر ہوتی ہے آنیسٹلی، کہ بندہ اپنی دنیا میں رہتے ہوئے دوسرے لوگوں کو سمجھتا ہے یار یہ بڑے بورنگ قسم کے لوگ ہیں، ان کے پاس زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم ہیں جو اصل میں بڑے مزے کے لوگ ہیں. نہیں، خدا تعالیٰ نے جو کچھ وہاں بنایا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فلا تعلم نفس، کوئی انسان جان بھی نہیں سکتا کہ اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ ان کے لیے بنایا. آپ امیجن نہیں کر سکتے. اس نے آپ کو صرف ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ وہاں کیا کچھ ہے، کچھ میٹافوریکل ڈسکرپشن، متشابہات کی زبان میں کچھ چیزیں بیان کی ہیں. آپ کے لیے نہیں. اصل میں آپ کو کیوں غلط فہمی ہوتی ہے، وہ ڈسکرپشن آپ کے لیے ہے ہی نہیں. وہ ڈسکرپشن ہے عرب کے اس بدو کے لیے کہ جن کے لیے سب سے پہلے قرآن اترا تھا، کہ ان کے سامنے ڈسکرائب کیا جائے کہ وہ جنت بھلا کیسی ہوگی. تو بتایا کہ سائے ہی سائے ہو، ذلن ذلیلا. تو بندہ جو ناروے میں بیٹھا ہے وہ کہتا ہے یار مجھے ویسے سردی لگ رہی ہے اور سائے ہو گئے تو میرا کی پڑے گا. نہریں جو بہ رہی ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، تو وہ بندہ جو ہے وہ جو نیدرلینڈ میں جو بیٹھا ہے، نیدرلینڈ میں، اور وہ جو ڈوبنے والا آئی لینڈ ہے، وہ کہے گا یار ہم تو پہلے ہی پانی سے بس. یہ بات نہ سمجھنے کی ہے. یعنی اللہ نے جو بنیادی باتیں کی ہیں وہ ہے میں نے جو آپ کو بتا دی ہے کہ سب کچھ جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے وَلَدَيْنَا مزید، ہمارے پاس مزید بھی ہے، اس لیے کہ تمہاری امیجنیشن بہت تھوڑی ہے. یعنی میرا پوائنٹ ایگزیکٹلی یہ تھا کہ لوگ اس کو فیدم اور امیجن نہیں نہیں کر کر پاتے. سر ایک کویشچن. جی سر یہ جو بات کی جاتی ہے کہ نہ وہاں کوئی ماضی کا کوئی ہوگی کنسرن اور نہ کوئی فیوچر کی وری ہوگی. جی اب سر یہ بات بچپن میں مجھے آ جاتی تھی سمجھ، بٹ ایز آئی ہیو گرون اپ مجھے یہ اس کو نا گراسپ کرنے میں تھوڑی سی پرابلم اس وجہ سے آتی ہے کہ سر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈفرینٹلی بنایا ہر کسی کو. اب کوئی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے اگر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے اگر، تو وہ اس کو فکس کرنے کا طریقہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یا تو یو سٹ ڈاؤن اینڈ یو سارٹ اٹ آؤٹ، اینڈ ونس یو فکس اٹ دین یو موو آن ٹو دا نیکسٹ تھنگ. کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ چلو لیٹس پٹ دس اسائڈ، لیٹس اسٹارٹ سم تھنگ نیو، پچھلی چیز کو فکس نہیں کرتے. تو جب اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں کہ نہ تو سر ڈز اٹ مین کہ ماضی کے جتنی بھی پرابلمس ہیں جو ہم لائف میں فیس کرتے ہیں، واٹ ایور دے میں بی، کسی کے ساتھ آرگیومنٹ یا کچھ دل میں کسی کے خلاف کوئی غلط سوچ یا واٹ ایور، تو سر ول دیز بی سارٹیڈ آؤٹ فرسٹ اینڈ دین وی ول موو آن، اور ول وی موو آن لیونگ آل دیز تھنگز اوپن، کیونکہ وہ تو اٹ وونٹ بی کمپلیٹ ہو جائے. آپ کو جانتے ہیں نا اللہ میں، تو آپ کے اندر جس قسم کی چیزیں پھنسی ہوں گی ان کو ایک اس میں ڈال کے نا آپ کو ایک سوئمنگ پول میں کہیں گے کہ آپ ڈائیو ماریں، باہر نکلیں گے سب کچھ صاف ہو چکا ہوگا. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو رنجشیں ہوں گی اہل جنت کے اندر ان کو غلن، جو رنجشیں ہیں ان کو دور کر دے، یعنی کچھ بھی نہیں رہے گا. یہاں کسی فار سم ریزنز اچھے لوگ تھے لیکن آپس میں ایک دوسرے کی لگتی تھی، بٹ دے ور گڈ پیپل، تو وہاں وہ جو لگتی تھی وہ نہیں لگے گی پرووائڈیڈ دونوں کوالیفائی ہوں گے. تو دیکھیں یہ ساری باتیں اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. آپ ایک اچھے میکینک کے پاس اپنی گاڑی لے جاتے ہیں تو اس گاڑی کے مسئلے حل کر دیتا ہے. تو اللہ میاں کو تو سارے ہمارے مسئلے معلوم ہیں، وہ ساری ہمارے اندر کی گراریاں، اندر جو چیزیں پھنسی ہوئی ہیں وہ صاف کر دے گا، پرووائڈیڈ یہ کہ ہم پاس ہو جائیں گے. سو وہ اس کا وعدہ کرتا ہے، وہ ہمیں جانتا ہے ان سائڈ آؤٹ، اور ہماری پرابلمس کو، ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ادھر کوئی نئی لائف اسٹارٹ ہو جائے گی، وہ آپ کی لائف کی چیزیں تھوڑی کیری اوور ہوں گی، تو آپ یا فیل ہوں گے یا پاس ہوں گے. نہیں، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات تو ہوگی کہ آپ اپنے ماضی کو یاد رکھیں گے. اہل جنت مثال کے طور پر
وہاں اہل جہنم سے گفتگو کریں گے. اچھا ہاں یعنی باقاعدہ کہیں گے اچھا ہم تو سمجھتے تھے ان کو کچھ اور, اچھا. اور وہ کہیں گے یہ اپنا پاسٹ بھی یاد ہوگا اوروں کا بھی یاد اور لوگوں کی حرکات اور سکنات بھی یاد ہوں گی. یہ سب سارا وہ اریز ہو جائیں گی, اور ان میں جو آپ کے لیے غم کا پہلو ہے, تکلیف کا پہلو ہے, وہ دور ہو جائے گا. مثال ہاں ہاں سر یہی وہ ختم ہو ڈسپیوٹ آ گیا نا کہ اگر بیڈ میموریز اریز ہو جائیں گی تو سر پھر تو وہ یعنی کہ اٹس ناٹ اے فیئر تھنگ ٹو ڈو از اٹ, کہ اگر وہ آپ کی مینٹل اسٹیٹ ہی چینج کر دی گئی ہے فار پہلے آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ دیکھو وہ جو چیزیں دیکھ رہے ہو نا اسکرین میں, یہ اصل میں بیکار چیزیں تھیں, نائف ان کو بھول جاؤ. آپ کہیں گے سر سمجھ میں آ گئی, باقی بیکار چیزیں تھیں, خواہ میں ان میں الجھا ہوا تھا, تو وہ صاف کی جائے گی. یعنی صاف کرنا زبردستی نہیں ہوگا, بلکہ آپ کو بتایا جائے گا تم کس چکر میں پھنسے ہوئے تھے یار, وہ مسئلہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. تو آپ کہیں مجھے بالکل سمجھ میں آ گیا, وہ واقعی میں اس کو ادھر سے دیکھ رہا تھا, تو اس کو تو ادھر سے دیکھنا چاہیے تھا. تو اللہ میاں تو اس دنیا میں بھی بعض اوقات ہمیں دکھا دیتے ہیں کوئی 5-10 آنیسٹلی آج میں جن چیزوں کے بارے میں ٹینس ہوں, غصے میں ہوں, ایموشنل ہوں, 10 سال بعد اگر 10 سال جیا تو یہ معلوم ہوا یار سب بکواس تھا. جیسے میں آج 10 سال پہلے کی چیزوں کو میں کہا کیا بیکار آدمی تھا یار, خالد زئی تم اتنے بیکار آدمی تھے, کوئی یہ تک تھا, یہ کوئی لڑنے کی چیز تھی. سو یہ ہو جاتا ہے, تو یہ دنیا میں ہو جاتا ہے, تو وہاں جا کے تو ویسے ہی صف صفائی ہو جائے گی انشاءاللہ. وقت جو ہے بڑا ہیلر ہوتا ہے. آدمی جس چیز کو ایک خاص موقع پر بہت زیادہ سیریسلی لے رہا ہوتا ہے, 10 سال کے بعد کہتا ہے یار یہ کیا تھا یار, افسوس ہے تم پر. ایبسلیوٹلی. سو وہ آگے چل کے وہ بالکل ارریلیونٹ ہو جائے گی, کہ یار سیریس مسئلے تو یہ تھے, تو کوئی بھی نہیں تھا. یہ قرآن میں جو لفظ آیا ہے اللہ, یہ لگتا ہے اس کے 2 میننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے, اگر کے لیے بھی اور مگر کے لیے. یار آپ نے بڑی گہری بات کی ہے. دیکھو اللہ اگر کے لیے بھی ہے, اور اللہ خاص طور پہ رہا وہ کے لیے بھی ہے. اللہ من تولا و کفر, رہا وہ کہ جس نے منہ موڑا اور انکار کیا. سو اللہ ایک سے زیادہ مفہوم کے لیے. دیٹس رائٹ. ہاں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اب رہا؟ دیکھیں آپ دیکھیں سورہ غاشیہ میں, تو وہاں وہ اللہ پریشان رہا. ہاں وہ مگر کے وہ اللہ اس کے لیے نہیں آتا سوائے اس کے لیے. اس کی ایک بہت نازک اور امپورٹنٹ مثال ہے, آپ اس کو دیکھ کے آئیے گا, اس کو ہم ڈسکس کریں گے. سورہ جن کے آخر میں وہ ایک بڑی امپورٹنٹ مثال ہے. سورہ جن چھوٹی سی سورہ ہے, اس کو آپ دیکھیے آخر میں غیب کے علم کے بارے میں ہے. اس میں بھی اللہ, میں یہ کہہ رہا ہوں, آیا ہے اس مفہوم میں رہا وہ, نہ کہ سوائے کے مفہوم میں. سو وہ دیکھیے گا. اللہ ماشاءاللہ ہے, ایک اللہ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک استثناء منقطع بھی ہوتا ہے. وہ یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ پیچھے سے کسی بات پر آپ سوائے کر رہے ہیں, بلکہ الگ سے. مگر یہ جو ہے نا, اس کو دیکھنا ایک الگ سے ایک سیکھنے کا باعث بنے گا. پلیز ایکسپلین واٹ از مینٹ بائی نماز پڑھو اہتمام کے ساتھ. نماز پڑھو اہتمام کے ساتھ مطلب ہے کہ نماز پڑھو اس کے وقت پر, نماز پڑھو دلچسپی اور فوکس کے ساتھ, اچھی طرح سے وضو کرو, نماز کے وقت کا انتظار کرو, اس میں متوجہ ہو, اس کے مفہوم کو سمجھو, سجدہ لمبا کرو, خدا سے معافی مانگو, اس کو یاد کرو جیسا کہ اس کو یاد کرنے کا حق ہے, وغیرہ وغیرہ. اجتماعی طور پر جب کہا جاتا ہے تو اس میں یہ چیز بھی شامل ہو جاتی ہے کہ تم مسجد کا اہتمام کرو, اذان کا اہتمام کرو, وقت پہ نماز باجماعت ہونی چاہیے, ایٹسیٹرا. عالم ارواح کے متعلق قرآن کا بیان اور روح سے لیا گیا عہد, اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم انسانوں کو, تمام انسانوں کو اللہ نے جمع کر کے یہ عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. سب نے کہا کہ کیوں نہیں. اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے کیا کہ کل کو تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو تو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی, ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا اور تو ہمیں ان کی وجہ سے پکڑ رہا ہے.
یہ اصل میں یوں ہے کہ جیسے ہمیں اخلاقیات وجدانی پیدائشی طور پر دیے گئے ہیں، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنا شعور بھی پیدائشی وجدانی طور پر دیا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کو ایستھیٹک سینس ملی ہے وجدانی طور پر، وہ کیا چیز ہے کہ جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یار یہ بڑے بڑا زبردست یہ اسٹیئر بنائی ہے، اس کا ڈیزائن اچھا ہے، اور بعض اوقات کہتے ہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہے. کہ آپ کے اندر ایک سینس ہے. سو جیسے مثال کے طور پر جھوٹ اور سچ میں فرق ہے جو آپ کے اندر پیدائشی طور پر ہے، والدین چاہے کچھ بھی آپ کو سکھائیں لیکن آپ کے اندر یہ پہلے سے گیون انڈرسٹینڈنگ ہے. بالکل اسی طرح سے قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنے رب کو بھی جانتے پہچانتے ہوئے اس دنیا میں آئے ہیں. ماحول اگر اس کو آپ سے چھین لے تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو وقتی طور پر نظر انداز کر دیں، لیکن اگر پھر کسی موقع پر آپ کو کوئی صحیح تعلیم، کسی کی گفتگو، کوئی واقعہ آپ کو یاد کرا دے تو گویا کہ آپ کے اندر سے یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ اوہ ہو تو میرا خدا ہے، اور آپ کے اندر جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. ایسے ہی جذبات کہ جیسے کسی بہت عزیز کسی ہستی کو آپ جانتے تھے اور پھر آپ بچھڑ گئے اور پھر آپ کی ملاقات ہوئی. تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ ہماری ملاقات ہمارے رب سے ہوئی، ہم اس کو اپنے اندر سے جانتے ہیں، لیکن بھائی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ جاننے والوں کو آدمی بلا دیتا ہے غفلت کی وجہ سے، تو وہ غفلت طاری ہو جاتی ہے جس کے اگر پردے اٹھا دیے جائیں تو ایک مرتبہ پھر انسان کو اپنا رب یاد آئے گا. اور وہ اس کو یاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بھی نازل کی ہے، دلائل بھی فراہم کیے ہیں. اپنی عقل کو بھی ہم استعمال کریں تو ہمارا وہ رب ہم کو یہاں سے محسوس ہوگا کہ وہ موجود ہے اور اس کے لیے تعلق پیدا ہو رہا ہے. اچھا جناب، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ تو آپ ایکسپلین پلیز. یہ تو وہ ہے اس موقع پر جو ایک عہد ہوا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان سے یہ عہد لیا تھا کہ جب حضرت عثمان چلے گئے مکے قریش کے سرداروں سے ایک ڈیل کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، اور یہ خبر اڑ گئی کہ آپ شہید کر دیے گئے. تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک عہد لیا تھا جس کو یہاں بیان کیا گیا ہے. Can we say that man's desire to live a luxurious, lavish and full of pleasure life is actually a natural desire for Jannah that man wants to fulfill right here and right now؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں انسان جو عیش و آرام ڈھونڈتا ہے اصل میں وہ در حقیقت آخرت کی زندگی کا عیش و آرام ہے کہ جس کو وہ غلط طور پر یہاں ڈھونڈنے کو کوشش کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ آنیسٹلی ایک بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ بڑے شاندار گھر بنا رہے ہیں، بڑی لگژوریس لیونگ ہے، اور رہنا کتنا ہے 60-70 سال. وہ جو پتہ نہیں واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے لیکن دلچسپ واقعہ ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون ان کے پاس یہ شکایت لے کے آئیں جی کہ آپ دعا کریں حضرت میرے بچے چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں. تو مجھے کتنی عمر میں مر گئے؟ کوئی 250 سال کا مر گیا ہے، ایک 250 سال کا مر گیا. تو انہوں نے کہا خدا کا شکر کرو کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب لوگ 60-70 سال کی عمر میں مریں گے. تو انہوں نے کہا جی کہ پھر تو وہ گھر ہی نہیں بنائیں گے، درختوں کے نیچے رہیں گے، اتنی جلدی مر جائیں گے، وہ بڑے بڑے محل بنائیں گے. اتنا انسان پاگل ہے کہ یہ کس کے لیے؟ اگر غور کرے، ترقی کرنا چاہتے ہیں، معاشی ترقی، اس دنیا کو بہترین جگہ بنانا چاہتے ہیں. اس کے لیے آپ تو بھائی صاحب قبرستان چلے جائیں گے اگر آپ کو جلا کے دریا میں نہیں پھینکا گیا. بچوں کے لیے تو بچوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا، تو ان کے بچوں کے لیے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کس کے لیے کر رہے ہیں آپ؟ معلوم ہوتا ہے ایک پلیٹ فارم ہے جس کو آپ بہت خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اس کی آپ کو فکر ہی نہیں ہے ٹرین میں آپ نے جانا کہاں ہے. سو اصل میں یہ حماقت انسان اسی لیے کرتا ہے کہ اس کے اندر جنت کا احساس، آخرت کا اندر کہیں وہ شعور لا شعور میں اس کے اندر کوئی چیز پنہا ہے اور اس کو وہ یہاں تلاش کر رہا ہے، حالانکہ یہاں اس کو نہیں مل سکتی.
ڈھونڈ رہا ہے فرنگ ایشے جہان کا دوام ہے یا نہیں، وہ ایک بیوقوفی ہے. احساس، گڈ ٹریٹمنٹ، اچھا جناب، اینڈ لوور ٹو دیم دا ونگ. اچھا وہ ظاہر ہے لوگ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے. کوئی اور سوال بھی ہے نا آپ کے خیال میں؟ یہاں کچھ اور ہے؟ دیکھیے، ول وی بی ایبل ٹو سے پریئرز اینڈ ریڈ قرآن ان جنہ ایز ویل؟ آپ کی خواہش ہوگی تو کیوں نہیں کریں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ نماز میں سب سے زیادہ جو چیز آدمی کے لیے لذت، لطف اور اطمینان کا باعث بنتی ہے وہ تو اللہ کی یاد ہے. اللہ سے اگر ملاقات ہو جائے گی تو امید ہے کہ وہ اس سے زیادہ بہتر ہوگی. لیکن کیا عجب، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کو اسی طرح کے پر لطف سجدے وہاں کرنے کا بھی موقع ملے، قرآن کی تلاوت کا وہاں بھی موقع ملے، تو کچھ عجب نہیں. ظاہر ہے کہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ وہاں کس طرح کی آپ کو سیٹنگ ملے گی، لیکن آدمی جو چاہے گا اس کو ملے گا. واٹ از مینڈ بائی، نہیں ہو گیا جناب. یہ اسی کوشچن کا فالو اپ، is there any simple but solid idea that can convince a person to realize that the pleasures are to be postponed till the hereafter, so that he may turn towards Quran for guidance? Simple and solid idea that can convince a person is the idea of regularly visiting the graveyard, where you will find quite a few people who were quite as involved in the life that you are living, and they are no more. So the idea is that this life is going to come to an end sooner or later, and therefore it is a particularly foolish idea to take interest in this worldly life beyond a certain reasonable limit. Everybody has to go. If you cannot make somebody understand this basic simple reality, then I think forget about talking to that person. Move on to the next person and try talking to him. ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਿਗਰਟ ਸ਼ੀ ਪੀ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. But right now I think you are not in a mood to talk about reality, because the fact of the matter is that this life is going to come to an end. This is the biggest fact of this life. If somebody is not prepared to acknowledge it, she is probably not in a mood to talk about it seriously right now. 2-3 دن بعد، 2-3 مہینے بعد اس سے گفتگو کریں، حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ. کوئی ٹیڈ میں پیڑ ہوگی، کوئی واقعہ ہوگا، کوئی اس کی گاڑی پنکچر ہوگی، کوئی اس کو بزنس میں لاس ہوگا، کوئی زکام ہوگا، کوئی اس کو کوئی لپٹ مارے گا، تو پھر تھوڑا سا بہتر ہوگا اور آپ سے گفتگو کرے گا. کیونکہ انسان اس بے وقوفی کی کیفیت میں رہ نہیں سکتا. اینڈ آنیسٹلی اس کے اتنے عبرتناک واقعات ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. وہ لوگ کہ جن کو کل آپ نے دیکھا تھا انتہائی عیش آرام میں، وہ آج قسمہ کرسی کے عالم. یہ دنیا اسی طرح سے اتار چڑھاؤ کی ہے. اور جس لڑکی کا نکاح میں نے پچھلے مہینے پڑھایا تھا وہ آج دنیا میں نہیں ہے. میں نے پچھلے مہینے لٹرلی ناٹ ان دس ورلڈ اینی مور. سو یہ دنیا کی زندگی ہے یار. اس میں اگر کسی بندے کو بہت زیادہ دلچسپی ہے تو پھر جائے. وی وش ہم بیسٹ آف لک. یہ دنیا بڑی زبردست ہے، اس کو ہمیں ایک لمٹ کے اندر انجوائے کرنا ہے، مگر اس حقیقت کو مانتے ہوئے کہ اس دنیا کو ہم سب کو چھوڑ کے جانا ہے. اینڈ بردرز اینڈ سسٹرز، وداؤٹ آر اون ولنگنیس، جب موقع آ جائے گا، ٹائم آ جائے گا تو پھر چھٹی ہوگی. ہوں کوئی خالی ہاتھ جائیں گے اور کوئی پھر پوچھے گا نہیں. سو اس لیے حقیقت کی زندگی میں آ جائیں اس سے پہلے کہ حقیقت آپ کے اوپر چھا جائے. یہی پیغام ہے. اور اس پیغام میں ایک بہت خوبصورت پیغام دین نے یہ دیا ہے کہ موت کے بعد زندگی ختم نہیں ہونی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہونا ہے. وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. میں تو جہاں بھی جاتا ہوں لوگوں کے ہاں کہ جہاں اس طرح کی کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں ایک خوشخبری سنو، ایک خوشخبری.
اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ سب کو اکٹھا کر دے گا جو ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ وہاں جائیں گے. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کدھر لکھا ہے. میں کہتا ہوں یار ایک نہیں 3 جگہوں پہ لکھا ہے. کہتا واقعی یار میرے خیال میں دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری یہی ہے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس زندگی کے بعد اگلی زندگی میں وہ اپنے بندوں کو جو اچھے تھے اور جو بچھڑ گئے ان کو ملا دے گا اور ملائے گا ہمیشہ کے لیے, ایسے کہ کبھی بور نہیں ہو. چلیں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.